बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिफारिश मरकज को भेज दी है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी जाए। बहुत ज़्यादा अपडेट से तरतीब से आपके सामने रखने की कोशिश होगी, ऊपर नीचे हो भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो फुटेज आप देख रहे हैं ये खादिम रिजवी मरहूम उनके मज़ार का बोर्ड है। ये बोर्ड आप देखिए कि जंजीर डाल के खींचा गया और ये गिरा दिया गया, उखाड़ दिया गया है। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और उसके अलावा एक दो मकामात जहाँ खादिम रिजवी साहब की तस्वीर वगैरह लगी थी, वो तस्वीरें बाकायदा तौर पर अहलकारों ने चढ़ के उतार दी हैं, काट दी हैं और वो मिटा दी गई हैं। जो लब्बैक को डिसमेंटल करने की बात की जा रही थी कि रियासत ने ये फैसला किया है, करेगी, वो अमल पहले शुरू हो गया था और फिर उसके बाद ये पाबंदी की खबर आई कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिफारिश करेगी, अब कर दी है। जो अब तक हमारे सामने इत्तलात हैं उसके मुताबिक 40 मसाजिद और उनसे मुंसलिक मदारिस वगैरह ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अंडर थे। इनका कंट्रोल महकमा औकाफ को सौंप दिया गया है। पंजाब भर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों की तादाद है 5100 से ज़्यादा। और इसके अलावा हमने देखा कि ऐलानात किए गए हैं, वीडियोज़ हैं। जैसे ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, वीडियोज़ हैं कि पुलिस अहलकार, SHO साहिबान या सब इंस्पेक्टर साहिबान ये पहुंचे, मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन किया और लाउड स्पीकर ऑन करके इन्होंने ऐलान किया कि ये मेरा नाम है, मैं इस थाने से हूँ, ये पाबंदी लगाई जा रही है और ये किया जा रहा है और इस मस्जिद का कंट्रोल अब मकामी उलमा के और महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया है। ये ऐलानात किए गए। आज लब्बैक वालों ने कहा था हड़ताल, अच्छा वो हड़ताल नहीं होगी, हमें समझ में आ गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था सुबह वाली वीडियो में। फिर उसके बाद लब्बैक वालों ने कहा था मुजाहिरे यौम सियाह, उसके हवाले से भी कोई खास चीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं आपको अभी बता देता हूँ। दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वहाँ सोशल मीडिया पर ये बताते रहे कि सड़कें खुली हैं, रास्ते खुले हैं, चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हो रहा, कोई हड़ताल नहीं है, कोई रास्ता बंद नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी एज नॉर्मल जी सकते हैं, ये बताया गया। दाता साहब जहाँ पर जमा होने की कॉल थी, तो दाता साहब से तकरीबन कोई अराउंड 1.5 किलोमीटर पहले रास्ते बंद कर दिए गए और बैरियर वगैरह लगाने के बाद वहाँ रास्ते में कनातें वगैरह लगा दी गई ताकि इधर से उधर विजिबिलिटी वगैरह सब ख़त्म हो, उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो चला जाए, इधर से कनातें वगैरह लगा के लोगों को पैदल दाता साहब तक भेजा जा रहा था। जुमे को बड़ा इज्तिमा होता है और लब्बैक वालों ने ऐलान किया हुआ था, तो वो भी बंद कर दिया गया कि पुलिस चेक करके भेजेगी जिसको भेजेगी। जहाँ मैं आपको दाता साहब के आसपास की फुटेज दिखा रहा हूँ, तो ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पूरे पंजाब में जो नफरी लगाई गई आज के एहतजाज को रोकने के लिए, मैटर इतना सीरियस है कि वो 42,000 से ज़्यादा की नफरी थी पूरे पंजाब में। ये सारे इंतजामात किए गए और खुसूसी इंतजामात, इनके अलावा मुख्तलिफ जगहों से मसाजिद की तस्वीर वगैरह हमारे सामने आ रही थी कि लब्बैक के साथ ही मामला किया जा रहा है। अब अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि इनको देखो, इनके पास से कितना कैश निकला, कितनी घड़ियां ब्रांडेड, कितनी चीज़ें निकली, और इन लोगों ने 90 की तरह, जिस तरह 90 है कराची में और 90 के आसपास के सारे घर MQM ने ख़रीद लिए, ये उनका कहना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोगों का। बिल्कुल उसी तरह से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, चौक यतीम खाना, उसके आसपास के घर वगैरह सब लब्बैक वालों ने ख़रीद लिए थे, सिवाय एक घर के। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बताया। ये पैसा कहाँ से आ रहा था, क्या हो रहा था, क्या करना चाह रहे थे, क्या बना रहे थे, ये सवालात सबके सब किए जा रहे हैं। तो पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2020 में किसी वक्त लब्बैक पर पाबंदी का, पूरी पाबंदी का फैसला हो गया था। 2017 की 25 मई की तारीख थी, लब्बैक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई 25 मई 2017। 2020 में यह फैसला हो गया था कि लब्बैक पर पूरी पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन फिर लब्बैक वालों ने कुछ यकीन दहानियां करवाई, ये मामला रुक गया था।
اب کی بار مکمل پابندی کے لیے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے کچھ کوششیں کی ہیں، مفتی منیب صاحب نے، کچھ دیگر لوگوں نے کچھ کوششیں کی ہیں۔ مفتی منیب صاحب نے تو یہ بھی کوشش کی اطلاعات کے مطابق کہ بات پابندی تک نہ جائے، کچھ اور لوگوں نے بھی کوشش کی، اور اگر پابندی وغیرہ لگ بھی رہی ہے تو مساجد، مدارس، مراکز یہ بند نہ کیے جائیں کسی بھی صورت میں۔ گورنمنٹ نے یہ بات مان لی اور ان کو ٹیک اوور کر لیا، لیکن بند کسی بھی لمحے کے لیے نہیں کیا۔ سیل کا سٹیکر کچھ وقت کے لیے لگا تھا، لیکن پھر مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ مفتی منیب صاحب نے ایک سے زائد بار علماء کے ساتھ بیٹھ کر انٹریکشن کیا اور بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اویس نورانی صاحب نے محسن نقوی صاحب سے، طلال چودھری صاحب سے، کچھ دیگر لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ کی، اور اویس نورانی صاحب نے جو اپنے تحفظات، اپنے کنسرنز تھے وہ سامنے رکھے۔ اب بات یہ ہے کہ جو پابندی کا معاملہ ہے، یہ پابندی ابھی لگی ہے یا نہیں لگی؟ تو پابندی ابھی تو لگی نہیں ہے۔ دوسرا، پابندی لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن ایکٹ 2017 وغیرہ، ان کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن مختلف چیزوں کی بنیاد پہ پابندی لگا سکتا ہے۔ دو طریقے ہیں پابندی لگانے کے سیاسی جماعت پہ۔ الیکشن کمیشن دیکھیے کہ کچھ ہماری قانونی ریکوائرمنٹس ہیں، وہی جماعت پوری نہیں کر رہی، مالی معاملات، انٹرا پارٹی الیکشن، کچھ دیگر چیزیں، ان کا اپنا منشور وغیرہ جو الیکشن کمیشن سے وعدہ کر رکھا ہے پورا نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن پارٹی کو ڈی لسٹ کر سکتا ہے اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو حکومت ہے وہ ان کو پراسکرائب قرار دے سکتی ہے، کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ حکومت دہشت گردی کے معاملات دیکھتے ہوئے کرتی ہے۔ لبیک والوں کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے تمام ایکشن کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے، اور لبیک کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ یہ دو طریقے ہیں، ابھی ان میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سفارش کر دی گئی ہے، لکھ دیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی چیز اختیار نہیں کی گئی ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ابھی پابندی لگی نہیں ہے، پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو خادم رضوی صاحب کی تصویر وغیرہ ہٹانے کا معاملہ ہے، یہ بڑا سیریس ہے، یہ بڑا سیریس ہے، کیونکہ ان کے چاہنے والے بہت ہی بڑے جذباتی لوگ ہیں اور اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ اس سے پہلے ہی بہت سختی کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا ڈنڈا سوٹا کرنا، لاٹھی کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنا، وہ کر لیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں۔ یہ گورنمنٹ نے طے کر لیا، بتا دیا، سمجھا دیا، اور یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پابندی لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ پابندی لگ رہی ہے لبیک پر، میری معلومات کے مطابق لگ رہی ہے، اور لبیک کو یہ جان لیجئے کہ باقاعدہ حرف غلط کی طرح مٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی تحریک لبیک پاکستان پہ مکمل پابندی، تحریک لبیک پاکستان پہ مکمل پابندی کے بعد ان کا نام، ان کی چیزیں، ان کی ویب سائٹ، ان کے اکاؤنٹس، ان کے سوشل میڈیا، ہر چیز کو بالکل حرف غلط کی طرح مٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا درست ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ لبیک والوں نے الیکشن لڑائے، ٹھیک ٹھاک ووٹ لیا ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہ پابندی لگا دیں گے، اس سے پہلے بھی لگی ہے، سپاہی صاحبہ پہ، سپاہی محمد پہ، جیش محمد، مختلف چیزوں پہ پابندی لگی ہے، اور ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ لوگ ایک نئے نام کے ساتھ آ جاتے ہیں، پہلے بھی آئیں گے تنظیمیں، یا اب بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے۔ یہ جو آج کی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، کتنا سا فرق ہے؟ یہ پہلے NAP تھی، نیشنل عوامی پارٹی، بس نام بدلا اور آ گئے، اور وہ پوری طرح سے وہی جماعت ہے، موجود ہے، نام بدل کے آیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جماعت نام بدل کے آ سکتی ہے یا نہیں، اس وقت ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ بڑا سخت ہے، بہت ٹھیک ٹھاک سخت فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شخصیات کچھ بدل جائیں، اسٹرکچر، چیزیں وغیرہ وہی، اور یہ کام دوبارہ کیا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹس جو ہے وہ سکون سے بیٹھتی ہیں کہ کوئی بھی پابندی لگا دی جائے۔ اس وقت تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہو یہ رہا تھا کہ ریاست نے غلطی کی میری رائے میں، کیونکہ جب یہ کہہ رہے تھے ہم سے بات کر لو تو بات نہیں کی گئی، جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اس وقت ان کے خلاف بدھ کے روز آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ غلطی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لبیک والوں کی سیاست سے اختلاف مجھے بھی ہے، لیکن کیا ان کو جتھا کہنے والے خود جتھے کی طرح بیہیو کر سکتے ہیں؟ کیا ریاست جتھے کی طرح بیہیو کر سکتی ہے؟ ریاست جتھے کی طرح گولیاں مار سکتی ہے، پابندی لگا سکتی ہے کہ اٹھاؤ پھینکو نکالو یہاں سے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی پابندی ابھی لگی نہیں ہے اور آپ نے چیزیں نکال کے پھینکنا شروع کر دی ہیں کہ اب ختم،
تو ریاست بھی اس طرح سے نہیں کر سکتی، لیکن کر رہی ہے اس وقت۔ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا وائلنس کی اتھارٹی جو ہے، مناپلی، وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے، وہ کام کیا جا رہا ہے۔ پابندی کچھ عرصے کے لیے تو مؤثر پابندی مجھے لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن سوال وہی ہے، سعد رضوی کہاں ہیں، انس رضوی کہاں ہیں؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ مہمان ہیں۔ اب وہ مہمان بہت اچھے حال میں، بہت برے حال میں، بعد میں پتہ چلے گا۔ اور ایک صاحب جو ہیں ان کو مہمان بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ مہمان نہیں بنے۔ دونوں اطلاعات ہیں ان کے بارے میں، چھوٹے والے جو ہیں کہ وہ مہمان نہیں بنے، اور انہوں نے کہا مجھے مہمان نہیں بننا، میں اپنی مرضی سے آزاد گھوموں گا، تو وہ فرار ہو گئے۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی مہمان ہیں۔ دوسری اطلاع کے بارے میں ذرا سا معاملہ ڈھاما ڈول ہے۔ تو یہ لبیک کا چیپٹر ہے۔ باقی آج کی کوششیں، باقی کوششیں ان کے بارے میں I'll keep you posted۔ آج کچھ ہوا نہیں جو لبیک والے کرنا چاہتے تھے، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریاست جو کرنا چاہتی تھی وہ ریاست نے کیا۔ ریاست کی رٹ، کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا آسان ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو جماعت وغیرہ ہیں آسان ہوتا ہے۔ وہ ریاست نے استعمال کرتے ہوئے طاقت کا رٹ اسٹیبلش کر لی۔ اب آ جائیے سہیل آفریدی صاحب کے معاملے کی جانب۔ ایک لیٹر جاری ہوا دفتر سے، اور اس میں کہا گیا کہ مزمل اسلم صاحب شرکت کریں گے، انہیں اجازت دی جائے۔ یہ جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہے، اس میں مراد علی شاہ موجود، مریم نواز موجود، اور جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں بلوچستان کے سی ایم، وہ موجود، لیکن سہیل آفریدی صاحب شرکت نہیں کریں گے۔ مزمل اسلم صاحب کو شرکت کی اجازت دی جائے، یہ لیٹر جاری ہوا۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا ٹویٹ آیا، اور وہ ٹویٹ وہی تھا کہ میرے لیڈر عمران خان ہے، مجھے اپنے لیڈر سے بات کرنی ہے، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، صوبہ چلانے کے حوالے سے ان سے مشاورت کرنی ہے، ٹیم بنانے کے حوالے سے ان سے مشاورت کرنی ہے، مجھے ان سے ملنے دیا جائے۔ اور اس سے پہلے اس طرح کی جو ایکسرسائز ہے، میں اس کا حصہ کیسے بنوں جب تک میں اپنے لیڈر سے مشاورت نہ کر لوں؟ تو میں یہاں بھی آ کر جو بات کروں گا، جو چیز رکھوں گا، وہ میرے لیڈر سے مشاورت کے بعد ہوگی، تو مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، مطلب آپ کو صوبہ چلانے کا اختیار دیا گیا ہے، تو آپ صوبہ چلائیں، آپ مرکز سے تعلق بھی رکھیں اور چلیں۔ آپ کو وزیر اعظم نے کال کی تھی، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے ایسے لوگوں سے کہ نواز شریف ابھی سزا یافتہ تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز بھر بھر کے ان کے پاس جاتے، نواز صاحب سے سیکھنے آئے ہیں، رہنمائی لینے آئے ہیں، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مفرور تھے میاں صاحب، سزا یافتہ بھی تھے، مفرور بھی تھے، اور ان کے پاس حکومت جا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کے پاس یہ لوگ جیل جاتے تھے، نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، تا حیات قائد ان کو بنا دیا تھا، تب بھی فیصلے ان کی مرضی سے کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہوتے ہوئے سی ایم چینج کر گئے اور سب کچھ کر گئے اپنی مرضی سے، اور یہ جو ہو رہا تھا کہ بندے توڑ لیے جائیں گے، عمران خان کی گرپ اتنی اچھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بندے بھی نہیں ٹوٹے۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو ملنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے بعد وہ اپنے صوبے میں اپنی حکومت اپنی مرضی سے جیسے چلانی ہے ویسے چلا سکیں۔ لیکن یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے، اور روک کر وہ لوگ جو لندن جا کے سزا یافتہ مفرور سے ملتے تھے تو غلط کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، فواد چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں، شیخ وقاص اکرم کے بارے میں، مشال یوسفزئی کے بارے میں کہا ہے یہ فراڈ یہ لوگ ہیں، یہ فراڈ یہ لوگ ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ یہ بڑا فواد چودھری صاحب کا معاملہ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب سے ہوئی ہے۔ اب مشال یوسفزئی صاحبہ بھی آ گئی ہیں، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو کم بیک ٹو دا پارٹی، لیکن پارٹی یہ کہتی ہے کہ عمران خان بتائیں گے تو فواد صاحب آئیں گے، ابھی نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فواد صاحب کے بھائی جو فیصل حسین صاحب ہیں، فیصل فرید چودھری صاحب، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے کچھ بھڑ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد فواد صاحب کو بھی چپ کروایا تھا اور کہا تھا چپ ہو جائیں۔ فواد صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے چپ ہو جاتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ایک لڑائی جیسی کیفیت کا۔ اب ایک بار پھر نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں آپ اندر ہیں نہیں جماعت میں تو آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کو کیا سمجھیں ہم، آپ مت بولیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب جو ہے وہ سہیل آفریدی کے معاملے میں ان لوگوں کو فراڈیا قرار دینے، حکومت کے معاملے میں فراڈیا قرار دینے، عمران خان کو غلط معلومات بتانے والا ان لوگوں کو قرار دے رہے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کو غلط معلومات پہنچائی جاتی ہیں یا نہیں؟ تو میں یہ اگر کہوں نا کہ عمران خان صاحب کو غلط معلومات پہنچائی جاتی ہیں، یہ تو جاننا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز ممکن ہے
کہ عمران خان اندر سے جو باتیں بتاتے ہیں وہ پوری طرح باہر آ کر نہیں بتائی جاتی. ایسا ہم نے بار بار دیکھا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بیرسٹر گوہر نہیں کر سکی, وہ علیمین گنڈا پور نہیں کر سکی, اور علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی بہنیں وہ باتیں بتاتی ہیں جو جماعت کے لوگوں میں بتانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو عمران خان کی بتائی ہوئی چیز اور عمران خان کو بتائی ہوئی چیز, ان میں کتنا فرق ہے یہ اس لیے نہیں پتہ چل سکتا کہ کوئی آزادانہ رپورٹنگ, ان سے ملاقات کا سلسلہ, کوئی چیز نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے معاملے میں, شہباز شریف صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا لاہور میں عدالت میں شہباز شریف صاحب آتے تھے بختر بند گاڑی میں, 5 سے 6 منٹ کی عدالت کی پروسیڈنگ ہوتی تھی, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جج صاحب سے کہتے تھے جج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی پارٹی کے معاملات پہ کچھ مشاورت کرنی اپنے لیڈر سے کر لوں. جج صاحب کہتے تھے کریں. اے سی وغیرہ آن کیا, عدالتی عملہ جو ہے وہ سائٹ پہ ہوا, پولیس والے سائٹ پہ ہوئے, اور شہباز شریف صاحب اپنی جماعت کے لوگوں سے بات چیت میں مصروف مشغول. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں کسی سے فون پہ بات بھی کروائی جاتی ہے. جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک ویڈیو تھی, وہ بات کر رہے تھے مونس الہی صاحب سے, تو یہ کروا دی جاتی ہے. ایک کراچی میں بڑی شخصیتیں جیل میں ہیں, انہوں نے عدالت پیشی کے موقع پر مجھے فون کیا, اور مجھے فون کر کے ایک شکوہ تھا, ایک اطلاع تھی, وہ انہوں نے مجھے دی. میں نے کہا آپ کیسے فون کریں, آپ تو جیل میں. کہنے لگے عدالت آیا ہوں. میں نے کہا اوکے. تو کہنے لگے یہاں پر ایک رپورٹر دوست مل گئے, ان سے, اور میرے ادارے کی بھی ایک صاحب تھے, ان سے کہا فون دو, طارق علی سے بات کرنی ہے, اور میں نے بات کر لی آپ سے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا یہ اندازہ تھا یہ ہو جاتا ہے, اور یہ خبریں سنی تھی لیکن خود مجھے فون آ گیا. تو کہنے لگے جی بالکل یہ ہو گیا. تو یہ ہو جاتا ہے, اور شہباز شریف صاحب یہ بھی کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے کیس میں معاملات کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں, بڑی سختی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں, تو ان کے سی ایم کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ان کی جماعت کہتی ہے سہیل آفریدی کا فیصلہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکز کی حکومت اور عمران خان سے ملاقات روکنے والے زیادتی کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.